बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कैसर बुखारी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम हमेशा की तरह शुक्रगुज़ार हैं जनाब आलिम बाअमल मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो तशरीफ़ लाते हैं इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हाँ एक मैं भूल गया कि तमाम नाज़रीन को गुज़श्ता ईद मुबारक हो। जैसे कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान में क्योंकि ख़ुसूसी प्रोग्राम होते थे, इसलिए शरई मसाइल जो है हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके, क्योंकि रमज़ान स्पेशल जो है उसमें तमाम तरतीब जो थी प्रोग्रामों की वो तब्दील हो गई थी। तो इंशाअल्लाह अब दोबारा ये सिलसिला जो है ये हमने शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो है वो बात की, जिसमें निकाह था, तलाक़ और उसके बाद औलाद की तरबियत, और अब हम आज जो मौज़ू है वो इसी के साथ थोड़ा बहुत मुंसलिक है, वो है वसीयत। क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि हर मुसलमान को अपनी वसीयत जो है वो तैयार रखनी चाहिए और कलामुल्लाह में भी वसीयत का ज़िक्र आया है। तो आज हम इंशाअल्लाह इस मौज़ू पे बात करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब किबला साहब से कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। हम भी अपनी तरफ से गुज़श्ता ईद की मुबारकबाद देते हैं और खुदावंद आलम से उम्मीद करते हैं कि हमें ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़र अहदुकुमुल मौत हीनल वसीयत इस्नाने ज़वाइद अदलिन मिनकुम औ आखराने मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबसूनहुमा मिन बादिस्सलाति फ़युक़सिमान बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समनन वलौ कान ज़ा क़ुरबा वला नक्तुमुश शहादतल्लाह इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आज की जो गुफ्तगू होगी वो वसीयत के मौजू पर, जिस आया मजीदा की तिलावत का शरफ हासिल किया गया है सूरह माइदा की आयत नंबर 106 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ए ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वसीयत करते वक्त गवाही के लिए तुम में से दो आदिल शख्स मौजूद हों, या जब तुम सफ़र पर हो और मौत की मुसीबत पेश आ रही हो तो दूसरे दो यानी मुसलमान ना भी हों तो गैर मुसलमानों को गवाह बना लो। अगर तुम्हें इन गवाहों पर शक हो जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को रोक लो कि वो अल्लाह की कसम खाएं कि हम गवाही का कोई मुआवजा नहीं लेंगे, अगरचे रिश्तेदारी का मामला ही क्यों ना हो, और ना हम खुदाई शहादत को छुपाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो गुनाहगारों में से हो जाएंगे। और आयत नंबर 107 ये कह रही है, अगर इंकशाफ हो जाए कि इन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह का इर्तिकाब किया था, गवाहों ने यानी, तो उनकी जगह दो और अफराद जिनकी हक तलफी हो गई हो और वो मैयत के करीबी हों खड़े हो जाएं और अल्लाह की कसम खाएं कि वो हमारी शहादत उनकी शहादत से ज़्यादा बरहक है और हमने कोई तजावज़ नहीं किया। अगर हम ऐसा करें तो ज़ालिमों में से हो जाएंगे। आयत नंबर 108 जो है वो कहती है, इस तरह ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि लोग सही शहादत पेश करें
یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد نہ کر دی جائیں، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اور جو باقی 2 والی آیتیں ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جب مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کو وصیت جب کرتا ہے تو پھر وصیت کے لیے گواہ ہونے چاہیے۔ تو یعنی جب کسی مسلمان کی موت قریب آ گئی تو مسلمان 2 عادل اشخاص کو اپنی وصیت کے لیے گواہ بنائے۔ اگر مسافر ہونے کی وجہ سے مسلم گواہ میسر نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے، تو اہل کتاب میں سے 2 افراد کو گواہ بنائے۔ اگر وارثوں کو شک ہو جائے تو ان دونوں گواہوں سے اپنی گواہی کے سچ ہونے پر قسم لی جائے، اور اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں گواہوں نے جھوٹ بولا تھا تو ان کی جگہ میت کے قریبی لوگوں میں سے 2 گواہ پیش ہوں اور قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے۔ یہ تو اس میں وصیت کی بات ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہ گواہوں پر مسئلہ اگر پیش آ جائے، لیکن جو توضیح المسائل کے مسائل لکھے گئے ہیں فقہا کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ وصیت یہ ہے کہ انسان تاکید کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فلاں فلاں کام کیے جائیں، یا یہ کہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کوئی چیز فلاں شخص کی ملکیت ہوگی، یا اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں دے دی جائے، یا خیرات کی جائے، یا امور خیریہ پر صرف کیا جائے، یا اپنی اولاد کے لیے اور جو لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کے لیے کسی کو نگران سرپرست مقرر کرے۔ اور جس شخص کو وصیت کی جائے اس کو وصی کہتے ہیں، یعنی یہ جو شخص وصیت کرنے والا ہے موصی ہے، وصیت کرنے والا، وصیت کنندہ، اور جو اس وصیت کو لے کے عمل کروائے گا اس کو کہتے ہیں وصی۔ اچھا، چونکہ زیادہ تر بات ہوتی ہے یعنی آدمی جب ایسی بیماری میں چلا گیا کہ پتہ ہے کہ اب بھی بچنے والا نہیں ہے، موت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو بعض دفعہ زبانی گنگ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تو جو شخص بول نہ سکتا ہو اگر وہ اشارے سے اپنا مقصد سمجھا دے تو وہ ہر کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص بول سکتا ہو اگر وہ بھی اس طرح اشارے سے وصیت کرے کہ اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو وصیت صحیح ہے۔ اگر ایسی تحریر مل جائے جس پر مرنے والے کے دستخط یا مہر ثبت ہو، تو اگر اس تحریر سے اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ چیز اس نے وصیت کی غرض سے لکھی ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ تو لوگ ڈائریاں لکھتے ہیں کچھ چیز، اس میں وصیت وغیرہ کر کے سین وین ہوئے ہیں، تو قبلہ وہاں بھی 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ اگر اس نے دیکھیں اگر تو پتہ چل گیا تحریر اس کی اپنی ہے، جی، مہر بھی اس کے، دستخط بھی صحیح پتہ چل گیا، ظاہر پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں، تو اس میں تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا۔ کیونکہ وصیت کے زمرے میں ہی بتا رہے ہیں نا کہ اگر جو ہے وصیت وہ خود لکھ گیا ہے، آج کل تو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وکیل کو بلا کے پہلے ہی لکھوا لی جاتی ہے، سولیسیٹر وہ آئیں وہ لکھ لیں اور اس کو جمع بھی کرا جاتے ہیں، ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں اور وہ ان میں جمع کرا دی جاتی ہے، بینکوں میں رکھوائی جاتی ہے، وہ تو مختلف وسیلے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وصیت کرنا بذات خود جو ہے واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے وصیت کرنا، لیکن اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو، مثلا آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو آپ پر واجب ہے پھر بتا کے جائیں، لکھ کے دے کے جائیں یا گواہ کر کے جائیں، کسی کو بتا کے جائیں میں نے فلاں آدمی کا قرضہ دینا ہے، یا کسی کے حقوق ضائع ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ ادا ہو جائیں، یا یہ ہے کہ آپ کے ذمے واجب نمازیں ہیں، روزے ہیں، یا اور جو واجبات میں سے چیزیں رہ گئی ہیں ان کی وصیت کر کے جائیں۔ اور وہ وصیت جو ہے یا تو اپنے مال سے آپ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے نا جی ابھی صحت مند ہے پھر تو چاہے تو وہ اپنی پوری جائیداد بھی کسی کو دے سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اس کو مال ہے اپنی زندگی میں جس کو چاہے دے دے، وصیت میں بھی دے، چاہے مثلا 4 بیٹے ہیں فرض کرو، 2 نافرمان ہوئے ہیں، 2 اچھے ہیں مثلا ان میں سے آدھی سے زیادہ دایت دونوں کو دے گیا، ان کے لیے مثلا بالکل تھوڑا دے گیا، مطلب مرضی اس کی مرضی۔ لیکن جب وہ
ایسی حالت میں آ جائے گا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھی اس بیماری کے بعد وہ اب بستر مرگ پہ آ گیا ہے، جی اس وقت جو ہے نا اپنی کل جائیداد جو ہے ملکیت اس میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے کی، جی تیسرے حصے کی اسپیشل کاموں کے لیے خیرات کر دینا، کسی مدرسے کو دے دینا، کسی کی مدد کر دینا، مثلا اس قسم کی بات. جی. تو لیکن اور اگر نارمل حالات ہیں تو پھر وہ نارمل آدمی تو مرضی جس طرح مرضی اتنا دے دے، ٹھیک ہے نہیں. لیکن جب وہ مر گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ وصیت نہیں بھی کر کے گیا، کچھ بھی نہیں کہہ کے گیا، چلا پھر گیا، اس کا یا تقسیم اچانک ایکسیڈنٹ کچھ بھی خدا نخواست ہو جائے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اسلامی طریقے سے اس کی وصیت کے مطابق ہی وہ تقسیم کرنا پڑتا ہے نا جی. وہ تو ظاہر جو اسلام نے بتایا ہے وہ پھر اس تقسیم اس طرح سے ہوگا. یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے ذمے کچھ حقوق ہیں، اس کو ادا کرنے ہیں، اس کو وصیت کر کے جانی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے نہیں بھی گیا تو جو اس کے واجبات تھے وہ اصل سرمایے سے پہلے لیے جائیں گے. مثلا اگر اس کی نمازیں 10 سال کی قضا رہتی تھیں، یا روزے 5 سال کے رہتے تھے، یا حج اس پر واجب بنتا تھا، وہ نہیں گیا تو وصیت بھی نہیں کر کے گیا کچھ، لیکن پتہ ہے ان کے گھر والوں کو کہ کرنا چاہیے پھر. تو لہٰذا پہلے وصیت کی تقسیم سے پہلے ہی اصل جو بچا ہوا ہے اس سے، اس کی وراثت سے پہلے یہ کام کیے جائیں، اور باقی جو بچے کی چیز اس سے تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ واجبات اس کو ادا یعنی کر ہی گیا تھا، اس پر اس طرح سے نہیں تھے، لیکن ویسے کار خیر کوئی کسی کے لیے کچھ کہہ گیا ہو تو وہ پھر ثلث کی وصیت کر سکتا ہے. مثلا 1 لاکھ کی جائیداد ہے تو اس میں سے ظاہر ہے کہ 33,000 پاؤنڈ کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کی. اور پھر اگر جو اس نے وصیت کی ہوئی ہے وہ 1/3 سے زیادہ بنتی ہے، مثلا کہہ گیا یہاں مثلا فرض کرو مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، زیادہ پیسوں کا وہ 60,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے مثلا، اور یہ وصیت کر سکتا ہے صرف 33,000 کی. تو اب اگر وہ پچھلے وارث راضی ہیں تو خرچ اس کی وصیت پر پوری پر عمل ہوگا. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہیں تو پھر اتنا جو سرمایہ اتنا دے دیا جائے گا جتنا اس سے پورا بنتا ہے، نہیں بنتا، مطلب اس طرح سے بات ہے. اچھا، کتابوں میں اور تاریخ میں اکثر آیا ہے کہ آئمہ معصومین نے وصیت جو ہے وہ کی ہے. کبھی امام علی علیہ السلام کی وصیت سنائی جاتی ہے، کبھی امام حسن علیہ السلام کی. تو آئمہ معصومین نے تو اس پہ کافی نہیں. اگر سب بات یہ ہے کہ ایک چیز جب آپ واجب قرار دیں گے نا تو پھر واجب تو پھر نماز کی طرح ہو جائے گی نا. جو نہیں کیا گیا تو گناہ گار ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں جو وراثت کے بارے میں ہو رہی بات، تو جو اسلام نے قرآن کریم کے مطابق بہن بھائیوں کا جو حصہ رکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں جی، وہاں پہ زیادہ ناانصافی جو بہنوں کا حصہ بھائی کھا جاتے ہیں، جی، یہ سراسر قرآن اور خدا کے رسول کے بالکل اپوزٹ چل جاتا ہے یہ. جی. تو کیا ان لوگوں کو جب مریں گے تو وہاں پہ یہ چیزیں تو ثابت ہوں گی، کیونکہ خدا کے پاس ہر چیز جو نا وہ فرشتے ڈیلی لکھ رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ. جی. تو اس وقت کیسے جان چھوٹے گی؟ میں علامہ صاحب سے چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. احمد بھائی، ویسے تو آج جو موضوع ہے نا وہ ہے وصیت کا. یہ ہم نے رکھا تھا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں نا کہ ہم، لیکن ابھی آپ کو بتا دیں گے کہ وراثت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں گے. تو ان کا یہی سوال تھا کہ ہمارے وہاں پاکستان میں خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے جو زمیندار طبقہ جو ہے یہ خاص طور پہ بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے یہ ادا نہیں کرتے. جی ہاں، ایسے بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں ایسا ہے، اپنے آپ کو متدین سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب بات آتی ہے نا بیٹیوں کے رشتوں کی، مکانوں سے رشتہ دینا، مکان ہو یا مثلا زمین ہو یا جائیداد، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جواب دے ہوں گے اس کا، اگر وہ انصاف نہیں کرتے تو گناہ گار ہیں وہ. دیکھو جی، حقوق العباد میں سے یہ بات آتی ہے نا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھئی جو جس کا حصہ بنتا ہے حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ درگزر کرے، وہ کریم وسیع ہے، وسعت والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور حقوق العباد کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے جس کا حق ضائع ہوا ہے
وہ معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے. یا قیامت کے دن بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اگر ان کو بھی راضی کروا دے، ان کو بھی، لیکن قیامت کا دن تو یہ ہوگا کہ پھر وہاں تو موقع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا کہ بھئی وہاں کو زمین تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تم لے لو جائیں گی جو زمین مثلا دنیا میں لی تھی، اس کے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ پھر اس کی نیکیاں اور وہ چیزیں جو ہیں اس کو مل جائیں گی جو پہلے کام ہوں ہاں گی. جی، تو وہاں تو مشکل ہو جائے گی نا. تو بہرحال حقوق العباد کے حساب سے آتا ہے، اگر کوئی کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے یا اصل وارثوں کو حق نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ یہ پھر قیامت کے دن ظاہر ہے اس کا بھگتنا پڑے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کی زمین لے لیتا ہے تو مثلا اس کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے، مطلب تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وصیت کی ہم بات کر رہے تھے جی کہ جو شخص وصیت کرے ضروری ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، ٹھیک ہے، صفی نہ ہو. صفی یعنی بیوقوف آدمی نہ ہو، کیونکہ بیوقوف جس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، دیوانہ جس کو کہتے ہیں، مطلب پورا دیوانہ نام ہی ہو، لیکن بعض ہوتے ہیں کہ وہ مال کے معاملے میں عقل مند نہیں ہوتے. جیسے زماتے ہیں نا کہ بچوں کو 100 کا نوٹ دو، اس کو کیا کرتا ہے جا کے، تو مثلا 100 کا نوٹ لے جائے، مطلب ٹافیاں ساری خرید لے آئے مثلا، تو اس کا مطلب ابھی بچہ ہے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھئی 100 پاؤنڈ لے گیا تو جا کے غبارہ ہی لے آیا، تو یعنی ابھی وہ پختہ نہیں ہے. تو پختگی تو اسی میں یہ نہیں اس معاملے میں صفی نہ ہو، مال کے معاملے میں تو اپنے اختیار سے وصیت کرے، ٹھیک ہے، کو زبردستی نہ اس سے لکھوایا جائے کہ یہ لکھو بھئی. لہٰذا نابالغ بچے کی وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ بچہ 10 سال کا ہو اور اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی. یہ ہے کہ اگر 10 سال کا بچہ وصیت کرے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. آپ کی اجازت. السلام علیکم. السلام علیکم برادر. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی I'm speaking English, sorry. I'm calling from Market, from Kent. Okay. I got a question, sir. Can you answer the question for me, please? Yes, please. The question is about the pre-made scheme. So the people doing in here, so I want to join to them, but someone thinks it's not halal, it's haram. Which cream? A company called ACN, pre-made scheme. They're joining people, then getting money from one people to paying other people like this. Brother, this question is not our topic. Our topic is wasiyat. Okay. And we don't know about that company. Right. And I'm sorry, we can't give you your answer, please. Okay? So there is a chance to call next time for someone to see me halal and haram. Okay. We've got a big problem. Okay. نہیں تو Thank یہ you. میڈیسن ہے جس کی بات کر رہے ہیں. ACN کوئی کمپنی ہے تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام. اب ہمیں تو ابھی ہمیں کیا معلوم کہ وہ نہیں ہے کیا کرتی ہے، مطلب کس طرح سے. جی اوکے مائی فرینڈ. Yes, brother, yeah. کیونکہ جب تک ہم پوری سوال کی سمجھ نہ آئے جی اس وقت تک ہم کیا کہہ سکتے جی ہیں. جی جی تو اپنے اختیار سے وصیت کرے، جی اور بچہ اگر 10 سال کا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرتا ہے یا عام خیرات میں خرچ کرنے کی وصیت ہو، جی تو ان دونوں صورتوں میں اس کی وصیت صحیح ہے. جی اگر اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی دوسروں کے لیے وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا 7 سالہ بچہ یہ وصیت کرے کہ اس کے اموال میں سے تھوڑی سی چیز کسی شخص کے لیے ہے یا کسی شخص کو دے دی جائے، تو وصیت کا نافذ ہونا محل اشکال ہے. جی اور دونوں صورتوں میں احتیاط کا خیال رکھا جائے. اگر کوئی شخص صفی ہو تو اس کی وصیت اس کے اموال میں نافذ نہیں ہے. یعنی چونکہ جو صفی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی وصیت پھر اپنے مال میں نافذ نہیں ہے. لیکن اگر اس کی وصیت اموال کے علاوہ دوسرے امور میں ہو، مثلا وہ کہے میری موت کے بعد مثلا جنازہ یہاں پڑھا جائے، یہ یہاں میرے دفن کر دیں، فلاں پڑھائے دے، یا مثلا میرے اصالِ ثواب کے لیے یہ کام کرنا، مثلا اس قسم کی جو وصیت اس کے مربوط ہے وہ نافذ ہوگی. لیکن اگر وہ کہتا ہے اتنا مال اس کو دے دیا جائے، اتنا مال اس کو دے دیا جائے، اس میں وہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ بندہ جو ہے نا عقلی طور پہ مضبوط اس طرح سے ہے نہیں، کم عمر بھی ہے ساتھ. جس شخص نے مثال کے طور پر خودکشی کا ارادہ کر کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہو یا زہر کھا لیا ہو جس کی وجہ سے اس کے مرنے کا یقین یا گمان پیدا ہو جائے، اگر وہ وصیت کرے کہ اس کے مال کی کچھ مقدار کسی مخصوص
مصرف میں لائی جائے اور اس کے بعد وہ مر جائے تو اس کی وصیت صحیح نہیں ہے. جی. یعنی جو بندہ خودکشی کر کے مر رہا ہے اس کی وصیت بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں قبول کی جائے گی. لیکن غیر مالی امور میں اس کی وصیت نافذ ہے. مثلا یہ ہے کہ غیر مالی امور میں یہ ہے کہ وہی جنازہ کہاں پڑھنا ہے, کہاں دفن کرنا, یہ اس قسم کی وصیت جو ہے وہ تو قبول کر لی جائے گی, لیکن مالی امور والی وصیت نہیں کی جائے گی. اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کی املاک میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کا مال ہوگی تو اس صورت میں جب کہ وہ دوسرا شخص وصیت کو قبول کر لے, خواہ اس کا قبول کرنا وصیت کرنے والے کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو, وہ چیز وصیت کنندے کی موت کے بعد اس کی ملکیت ہو جائے گی, بشرطے کہ وہ چیز اس کے ترکے یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو. یعنی جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر رہا ہے اپنی زندگی میں کسی کے یہ چیز جو ہے مثلا فلاں باغ, مثلا وہ زمین یا پلاٹ یا مثلا مال یا جو کچھ چیز بھی ہے کہ یہ میں اس کو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس نے قبول بھی کر لی کہ ٹھیک ہے جی میں قبول کر لی, اور وہ مر گیا ہو, تو اگر وہ جو وصیت کر گیا ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھی ابھی مرتے وقت وصیت کر رہا ہے تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کو محروم کر جاتے ہیں. کسی نے مثلا آخری زمانے میں سنبھال لیا, مثلا اولاد نکمی ہے, وہ بیمار ہوا ہے باپ یا ماں یا جو بھی جس کی پیسے چیزیں ہے, کوئی لے گیا اس کو سنبھال لیا مثلا مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال, تو جاتے جاتے وہ ناراض ہوا ہو تو جاتے جاتے مطلب وہ اسی کو دے گیا سارا کچھ. تو ظاہر ہے کہ اگر تو اپنی تندرستی کے زمانے میں ہو تو پھر تو کر سکتا ہے وہ, لیکن جب وہ ایسی بیماری میں ہو کہ جو جان لیوا ثابت ہو گئی, اس میں اگر وصیت کی گئی ہو تو پھر 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو اگر ایسی وصیت کر بھی گیا ہے وہ تو پھر وہی 1/3 یعنی وہ قابل قبول ہے, ساری نہیں ہے. کیونکہ مطلب یہاں ہم UK میں رہتے ہیں جی, تو کیا یہاں کے قانون کے مطابق بھی اس کی کوئی اہمیت ہے یہ وصیت کی؟ جی وصیت کی تو ہے, مطلب ہے اگر کٹ کٹا کے جو کچھ ملتا ہے, فرض کرو کسی کی جائیداد تھی, مکان تھا, یا وہ قسطیں وسطیں گئی, جو کچھ اگر کوئی کچھ ہے یا بینک بیلنس ہے یا کچھ جو بھی ہے, آخر کچھ تو ہوتا ہے کہ نہیں سرمایہ, تو جو ہوگا پراپر اس کا, یا مثلا حکومتیں جو جتنے فیصد بھی لیتی ہیں کاٹ کٹا کے, باقی جو ہوتا ہے وہ آخر کچھ تو ہوتا ہے نا, تو وہ ان کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کریں وصیت پہ. تو وصیت تو ظاہر ہے کہ وصیت ایک دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اولاد کو بھی کر سکتا ہے, ایک دفعہ اپنے وکیل کو کر سکتا ہے, یا مثلا اگر کوئی ٹرسٹ بنے ہوتے ہیں کہ بھی جو دنیا سے جاتا ہے تو وہ جس ادارے کو دے کے جا رہا ہے وہ پہلے سے لکھوا لیتے ہیں وصیت وغیرہ, سارا سین وین ہو جاتا ہے, قانونی حیثیت ہے, قانونی حیثیت ہوگی نا. پھر یہاں تو مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرتے مرتے کتے کو لگا دیتے ہیں, بلی کو لگا جائیں, یا مثلا کسی جانور کے نام لگا جائیں, تو وہ تو بلکہ یہاں تو قابل عمل زیادہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے, یہاں تو شاید ثلث والا معاملہ ہی نہ ہو نا. یہ تو اسلامی بات ہے نا کہ مرتے ہوئے وصیت کرے تو ثلث بھی کر سکتا ہے. تو یہاں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے, یہاں تو مطلب جو جس کو جیسا کہہ گیا جیسے اسی پر عمل ہوگا, اس میں ثلث کی بات ہی نہیں ہے. جب انسان اپنے آپ میں موت کی نشانیاں دیکھ لے تو ضروری ہے کہ لوگوں کی امانتیں فوراً ان کے مالکوں کے وہ واپس کر دے, یا انہیں اطلاع دے دے. اگر وہ لوگوں کا مقروض ہو اور قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور قرض خواہ اپنے قرضے کا مطالبہ بھی کر رہا تو ضروری ہے کہ قرض ادا کر دے. مثلا کسی نے قرض لیا کسی سے, مثلا فرض کرو 10,000 لیا ہے کسی سے, اور یہ ہے کہ وہ 2018 میں واپس کرنا ہے, مثلا 2016 میں اس کی موت, وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت ایسی بیماری ہو گئی ہے مثلا, تو ابھی 2 سال اس کی مدت ہے اور وہ مطالبہ کرنے والا مطالبہ بھی نہیں کر رہا, تو پھر مرنے والا مر رہا ہے تو پھر وہ انتظام کر کے جائے نا کہ بھی یہ میری اتنی میں نے لئی ہے رقم, تو یا لکھا کے جائے یا بتا کے جائے, یا وہ جس طرح سے بھی ہوئے معاہدہ یا کچھ چیز, یا یعنی گارنٹی دے کے جائے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد مل جائے گی اس بندے کو جس کا قرضہ ادا کرنا ہے. آپ کی اجازت سے ہم وقفے پہ جانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی.